बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह की खिदमत में हाजिर है। तवज्जो हटाओ, गर्द उड़ाओ, शोर मचाओ, ढोल बजाओ, लेकिन किसी तरह सांस बचाओ। क्या एक साथी जज की कुर्बानी देकर बकरे की मेरा मतलब सासू माँ बच जाएंगी? एक बड़ा सवाल है जिस पे ये आज एक फ़िल्म चल रही है, बल्कि कई दिनों से चल रही है। आज उसमें नई चीज़ें ऐड अप हुई हैं, मसाला नया डाला गया है। आइटम सॉन्ग तो मेरा ख्याल अभी नहीं आया, बट वो चल रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ काजी ने चीफ के हाथ पांव बांध दिए हैं। अब चीफ साहब के पास गुंजाइश कोई नहीं रही है। जो मामलात उन्होंने उठा दिए हैं, फाइनली होना इसी के मुताबिक है कि वो बिल्कुल बेबस हो जाएंगे, उनके हाथ में कोई भी चीज़ नहीं होगी। लेकिन असल मसला तो सियासत का है। सियासत का मैदान गर्म है और पंजाब और लाहौर ख़ास तौर पर इस वक्त बेस बना हुआ है तमाम सियासत के लिए। बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। खान साहब वैसे तो आज इस्लामाबाद चले गए थे लाहौर से, लेकिन बहरहाल उनका मस्कन भी लाहौर ही है। अब दूसरी तरफ वो जो कहते थे ना कि एक ज़रदारी सब पे भारी, अब लग रहा है कि पहली बारी आसिफ ज़रदारी हो रहा है, तो उनको कुछ स्पेस मिल रही है, कुछ नई नई पार्टीज़ आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं सियासत के मैदान में। असल में 9 मई के जो वाक़यात हैं, जो कि पाकिस्तान का 9/11 भी है, इसने सब कुछ बदल के रख दिया है। मेरी इतलात के मुताबिक, या जो मेरा एनालिसिस था, मैंने पहले भी आपसे कई मरतबा बात की, मुझे तो अक्टूबर में इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे थे। ये जो अक्टूबर आ रहा है, इसमें इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब 9 मई के बाद, पाकिस्तान के 9/11 के बाद ऐसा लगता है कि शायद मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन के लिए एक बड़ी शर्त जो मुझे लग रही थी वो ये थी कि इमरान खान साहब को आउट होना चाहिए सारे सीन में से, बिल्कुल टोटली आउट। वो नाअहल हों, वो जेल में हों, उनकी पार्टी ख़त्म हो जाए। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट थी हमारी। ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यही चाहती थी, और मैं भी यही चाहता था। मतलब मैं अब किसी और पे नहीं लगा रहा, आप समझ लें कि मैं चाहता था, यूँ समझ लें। अच्छा, तो वो हो रहा था, उसमें लगना था टाइम थोड़ा सा। उसके लिए इंतज़ार भी किया जा सकता था, केयर टेकर गवर्नमेंट, उनके एक्सटेंशन और सारी चीज़ें। दोस्त कहते थे एक्सटेंशन कैसे होगी? मैं कहता था यार ये पंजाब वाली भी तो चल रही है ना, तो इसी तरह वो भी चल जाएगी। पंजाब वाली का बड़ा मज़ेदार, कल मैंने आपसे जिक्र किया था, कल सीएम पंजाब से जो मुलाकात हुई मोहसिन नकवी साहब से, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हम तो 4 महीने का बजट देंगे। तो वो जब उनकी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई हमारी फॉर्मल, तो उसके बाद मैंने उनसे एक सूबाई वज़ीर वहाँ पर थे, आमिर मीर साहब, उनसे मैंने पूछा, मैं कहा सर कितने बजट आपने देने हैं? कोई 7, 8, 10 बजट आपने देने हैं अभी 4-4 महीने के हिसाब से? उनका नहीं कैसी बात करते हैं, एक ही होगा, या अगर ज़ाहिर है उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन होने हैं, तो मुमकिन तौर पर शायद एक और हमें उसमें करना पड़े बजट, क्योंकि 4-4 महीने के पेश करते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शन हो जाएंगे। तो फिर अब जो लोग टूट रहे हैं, पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, या नून लीग में जाना था, जो मेन पार्टीज़ हैं, उसके अलावा जो पार्टीज़ बन रही हैं, उनकी तश्कील जो है वो बड़ा दिलचस्प मरहला है। एक तो आसिफ ज़रदारी साहब लाहौर आए हैं, जो थोड़ा सा ज़रा ज़ाहिर है किसी ख़ास मकसद के तहत ही आए होंगे। इतने सारे लोग टूटे हैं, पार्टी से निकले हैं, पीटीआई से, तो उन्होंने कहीं खपना है। अगरचे चौधरी शुजात साहब वाली पार्टी जो है काफ लीग, चौधरी सरवर साहब के साथ उनकी क़यादत में वो बड़ी मुतहरिक हुई है, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि कोई 22-23 लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया है पीटीआई के, वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी तक फॉर्मली कोई बड़ा नंबर जो है ऐसा नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब उनके साथ हैं, वो मिलकर भी अपना काम शुरू किए हुए हैं, और मुसलसल उनकी मुलाकातें हो रही हैं सियासी ख़ानदानों से, सियासी शख्सियात से। और मुझे लगता है उनका जहाज़ जब चलेगा तो जहाज़ खाली तो नहीं जाते, पैसेंजर्स कहीं ना कहीं से भारी जाते हैं। वैसे भी वो बड़ा जहाज़ नहीं रखते, वो बड़ा दिल रखते हैं, जहाज़ उनका छोटा ही है। तो एक टाइम में जितने पैसेंजर्स उसमें भरने हैं, मेरा ख्याल है उसको बल्कि कई फ़्लाइट्स लेनी पड़ेंगी जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ को। तो वो अपनी अनाउंसमेंट में सिर्फ डिले हो रहा है, उसके लिए जो बैक एंड पे वर्किंग होनी थी, पार्टी की फॉर्मेशन की, पार्टी की रजिस्ट्रेशन होनी है, उसमें कई चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, लेकिन इन सारी चीज़ों में अच्छा कुछ लोग खुद भी मिल रहे हैं पीटीआई के, वो जो है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम पीटीआई छोड़ने वाले जो रहनुमा हैं या मेंबरान जो हैं, वो आपस में मुशावरत कर रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है। आपको याद होगा
چودھری فواد حسین کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اور وہ ایک نئی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے، لیکن ان کے معاملات اتنے خراب تھے جو انہوں نے خود کیے ہوئے تھے۔ اصل میں ان کی جو ٹون تھی نا، بات کرنے کا انداز اور جو ان کا کانٹینٹ تھا، وہ ظاہر ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے ان کو ذرا فیس کرنی پڑی چیزیں۔ اچھا خیر، وہ لوگوں نے، میں نے بھی سٹوریز بھی سنائی تھی کہ وہ نہیں رسی ٹوٹنے کا خطرہ تھا یا کیا تھا، اس طرح کی باتیں، وہ تو ساری گزر گئی۔ ان کو آزادی ملی تھی اس کنڈیشن پہ کہ وہ فوری طور پر پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیں گے اور اگلی پارٹی میں چلے جائیں گے۔ تو اگلی پارٹی والا چونکہ لیٹ ہو رہا ہے اس لیے وہ اس میں رہ گئے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ذرا کمپیریٹیولی سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے اپنی ٹون کو تھوڑا سا بہتر رکھا، اس لیے وہ آرام سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ ان کے لیے پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا جو گیم ہے یہ وہ اس ڈاکٹرائن کے تحت تو نہیں چل رہی جس کو ہم باجوہ ڈاکٹرائن کہتے تھے، کیونکہ یہ حکومت تبدیل ہونے سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی تھی کہ ایک بڑا گروپ بنایا جائے جو 40-50 لوگوں کا ہو، جنوبی پنجاب سے لوگ لیے جائیں اور ادھر ادھر سے کر کے، اور وہ 40-50 الیکٹیبلز، اور اتنا بڑا گروپ کہ 50 کے قریب لوگوں کا جب گروپ اسمبلی میں موجود ہوگا تو وہ میک اینڈ بریک کی پوزیشن میں ہوگا، اور جیسے 10 سیٹوں والے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، تو 50 سیٹوں والا جو گروپ ہوگا اسے تو پھر بہت کچھ مل جائے گا، وزارت عظمیٰ سمیت کچھ بھی مل سکتا ہے۔ تو حکومت تبدیل ہو گئی، ڈاکٹرائن تبدیل ہو گئی، باجوہ ڈاکٹرائن ختم ہو گئی، اور ہم نے سنا کہ گریٹ ریسیٹ جو ہے نئی ڈاکٹرائن آ گئی ہے جس میں تمام چیزیں ختم کر دی گئی ہیں پرانی، اور دوبارہ سے پرانی چیزوں پہ یا ایک نئے انداز میں لے کر چلا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک کام اور اناؤنسمنٹ بڑی اہم تھی، وہ تھی اے پولیٹیکل ہونے کی، لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو گروپ اسی طرح سے بن رہے ہیں، اس میں لگتا ہے شاید کوئی اور پھر پیچھے سے بیٹھ کر بیک اینڈ پہ کوئی کام کر رہا ہے۔ کیا وہ فیض نیٹ ورک ہے؟ بظاہر تو ایسے لگتا ہے، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ بالکل جو ہے نا ناکارہ یا غیر فعال ہو چکا ہے، ناکارہ تو نہیں کہنا چاہیے، غیر فعال ہو چکا ہے فیض نیٹ ورک جو ہے۔ باجوہ صاحب بھی ظاہر ہے اب وہ کچھ نہیں انٹرفیئر کر رہے، لیکن پھر وہ کون لوگ ہیں جو بیک اینڈ پہ بیٹھ کر اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ اس میں بڑی اہم پیش رفت یہ تھی کہ فواد چودھری صاحب ایک وفد کی صورت میں 3 لوگ تھے، ان کے ساتھ عمران اسماعیل صاحب تھے اور محمود مولوی صاحب کراچی کے جو MN جنہوں نے سب سے پہلے چھوڑی تھی پارٹی، یہ تینوں لوگ اڈیالہ جیل میں جا کے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے ہیں۔ اچھا، اب آج کل کے دور میں جہاں گرفتار لوگوں سے ملاقات ان کے فیملی ممبرز کی نہیں ہو پا رہی ہے، ان کے لیے مشکل ہے، ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی، بہت سارے مسائل ہیں اس میں نا، لیگل ایشوز بھی ہیں اور باقی مسائل بھی ہیں، تو وہ وہاں پر ایک وفد کی صورت میں جا کے ملا جا رہا ہے۔ مطلب انہیں اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرانے کا پتہ نہیں اب کون لوگ ہیں۔ ایک طرف تو وزیر اعظم سے جب درخواست کی جاتی ہے کسی سے ملاقات کے لیے، تو مطلب وزیر اعظم سے میرا مطلب یہ ہے کہ حکومتی سطح پر تو وزیر اعظم صاحب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ قانونی پروسیجر ہے، ان کا وہ مکمل ہو رہا ہے، شناخت پریڈ مکمل ہو رہی ہے، اور 7 دن 6 دن لگ جاتے ہیں، اور لوگوں کے فیملی ممبر سے بھی ملاقات نہیں ہو پاتی۔ عمران خان صاحب بھی شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، لیکن یہ 3 لوگوں کا وفد جا کے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملا تھا۔ اچھا، زرداری صاحب اپنی دوڑ میں ہیں یا اپنی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر بھی لی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید انہیں اچھا شیئر مل جائے گا کمنگ ڈیز میں یا اگلے الیکشن کے لیے، شاید زرداری صاحب کی پارٹی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہو ماضی کے مقابلے میں، اور ممکنہ طور پہ وزارت عظمیٰ بھی کا فیصلہ بھی شاید زرداری صاحب ہی کریں، ان کو موقع ملے یا ان کی پارٹی سے ایسا ہو جائے۔ اچھا، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ چودھری شجاعت اور چودھری سرور صاحب کی جو پارٹی ہے انہیں کتنا شیئر ملے گا؟ زرداری صاحب کا کیا شیئر ہوگا؟ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے جہاز جب اڑے گا تو اس کا شیئر کیا ہوگا؟ اور یہ جو لوگ سارے ابھی فیصلے کرنے میں ڈیلے ہو رہا ہے، وہ شاید اپنا شیئر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ انہیں کیا پوزیشن ملنی ہے اور مستقبل میں کیا تصویر بنی ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ اور بات ہے کہ ان سارے کاموں میں عوام ابھی تک کہیں نہیں ہے، لوگ کہیں نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے آپس کے مسائل ہیں کہ کس کو کیا منسٹری ملنی ہے، کس کو کیا پوزیشن ملنی ہے پارٹی میں، اور کل کو الیکشن کے بعد کیا ہونا ہے، وہ سارے ان چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو دوسری طرف عمران خان صاحب کی سپورٹ میں نکلے ہوئے ایک ہی جو ادارہ بچا ہے عدلیہ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، اس میں بھی عجیب و غریب سی صورتحال ہے، وہاں پر اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وہ ساس بچاؤ
مہم کا ایک فلم چل رہی ہے جس میں توجہ ہٹاؤ اور سارا کچھ کرنے کے لیے ایک نیا واقعہ ہوا ہے. واقعہ یہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے، یقیناً انہی نے کیا ہے، ظاہر ہے چیف جسٹس وہ ہیں، تو ایک جو ریفرنس آیا ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف، وہ فارورڈ ہو گیا سپریم جوڈیشل کونسل کو. ان کے ایک سینئر ممبر کو انہوں نے سپریم جوڈیشل کمیشن کے ایک سینئر ممبر کو بھیج دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے. کیا یہ محض توجہ ہٹاؤ ایک اٹیمپٹ ہے؟ کیونکہ یہ تو 2 ماہ سے پڑا ہوا تھا اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا. یہ اچانک جو ہوا ہے، چونکہ پریشر اتنا زیادہ آ گیا ہے مختلف حوالوں سے، مختلف کیسز کے حوالے سے، تو شاید ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی توجہ ہٹ جائے، لوگ ساسو ماں کی طرف دیکھنے کے بجائے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے. اور اسی سارے سلسلے میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے، اور خلاف فیصلہ آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ سے ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو یہاں تک بات جا سکتی ہے. لیکن کیا اس سارے عمل سے وہ جو چیف جسٹس صاحب کی ساس صاحبہ والا معاملہ ہے، کیا وہ دب جائے گا؟ کیا ان کی بچت ہو جائے گی؟ اس حوالے سے، اس وجہ سے مشکل نظر آتا ہے. اب معاملات کافی آگے چلے گئے ہیں، اور اس میں جو جوڈیشل کمیشن بنایا تھا حکومت نے، اس میں بھی ان کی طرف سے بھی جواب آ گیا. چونکہ چیف جسٹس صاحب نے اپنا ایک بینچ بنا کے ان کی کارروائی روک دی تھی، تو وفاق سے بھی جواب مانگا تھا، جوڈیشل کمیشن سے بھی جواب مانگا تھا. جوڈیشل کمیشن نے بڑا سمارٹلی موو کیا. انہوں نے رائٹنگ میں جواب لکھ کے بھیجا اور اسے کہا، انہیں سپریم کورٹ سے درخواست کیا کہ یہ پڑھ کر سنا دیا جائے، کیونکہ ہم وکیل کی خدمات لے کر پیسے نہیں ضائع کرنا چاہتے. اور اس میں انہوں نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، وہ کچھ کر ہی نہ سکیں. انہوں نے اس میں سب سے بڑا آبجیکشن تو یہ کیا کہ سرکار آپ بینچ ہی نہیں بنا سکتے، یہ بینچ بنانا تو کمیٹی کا کام ہے، آپ نے کیسے بینچ بنا لیا؟ یعنی چیف جسٹس کی بینچ بنانے کی جو اتھارٹی ہے اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. چونکہ اب قانون بھی بن چکا ہے، وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے حوالے سے، تو یہ جس دن بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا اور اس پر بات آگے چلے گی تو چیف جسٹس صاحب کے پاس سے یہ اختیار ختم ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے اس پہ اور بھی دیگر اعتراضات کیے ہیں کہ جب ذاتی مفادات ہوں تو پھر ججز اس میں نہیں بیٹھ سکتے، اور سب سے امپورٹنٹ اس میں چیف جسٹس صاحب کا ذاتی مفاد ہے کہ ان کی ساس صاحبہ انوالو ہے. اگرچہ اس میں انکوائری کمیشن نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ایکول کہا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا متبادل یا اس کے حوالے سے ہم نے بات ہی نہیں کی تھی، ہم نے یہ کلیئر کر دیا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے وہ. دوسرا انہوں نے بتایا کہ جو خواجہ طارق رحیم نے درخواست داخل کی ہے اس پر اعتراض لگا تھا رجسٹرار آفس کی طرف سے، لیکن وہ اعتراض دور کیے بغیر، اس کی جو ان چیمبر ہوتی ہے سماعت، اس کے بغیر ہی 8 رکنی بینچ بنا کے ایک سٹے دے دیا گیا. تو ان کا یہ چیز نہ کریں. مطلب یہ باتیں اب اتنی اوپن ہوتی جا رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے لیے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ وہ ایک بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بھی کارنر کی طرف. اب بند گلی میں تو وہ انٹر ہو گئے ہیں، اب وہ اس کے این کارنر کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پہنچ کر پھر آگے صرف دیوار رہ جائے گی. اچھا، اب وہ پہنچنے میں اتنا ٹائم گزار لیتے ہیں کہ یہ چھٹیوں کا ٹائم گزر جائے سارا، اور اس میں شاید ان کو کوئی فیس سیونگ مل جائے. مشکل نظر آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں یہ ہوا چل پڑی ہے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو سپریم کورٹ کا یہ جو معاملہ ہے یہ بھی شاید سیٹل ہو جائے ونس فار آل. اچھا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اتنا پاورفل چیف جسٹس شاید ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی قبول نہ ہوں. جب میں ہمیں کہتا ہوں تو اس میں بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، آپ ذرا خود ہی سمجھ لیا کریں. مجھ سے کہلوانا اتنا ضروری نہیں ہے، آپ سب بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ پہلے سے یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں کہ چیف جسٹس کے پاس اتھارٹی جو ہے وہ ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں ہے، وہ ڈیوائیڈڈ اتھارٹی ہے جس میں باقی ججز بھی ہوں گے، اور پھر مل جل کے کام چلائیں. چونکہ ہمارے کام تو اسی طرح سے چلنے ہیں. بہت سی چیزیں جہاں آج بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں، اور اس میں اصل ذمہ دار ظاہر ہے حکمران ہے. اگر کسی کو یہ جو 2 سال بعد یا 6 ماہ بعد ہمیں سنانا ہے کہ میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، خان صاحب والی بات کہ وہ تو باجوہ صاحب سب کچھ کر رہے تھے، اپوائنٹمنٹ باجوہ صاحب نے کی، وہ رانا ثناء اللہ کو پکڑا وہ فوج نے پکڑا، وہ فلاں کام کیا وہ فوج نے کر دیا. تو حضور پھر آج ہمت کریں، یا تو آپ تمام چیزوں کا، تمام اپنے اقدامات کو اس کو آن کریں، کریڈٹ ڈسکریڈٹ جو بھی ہے اس کو آن کریں، یا اگر آپ نے ڈس آن کرنا ہے تو پھر سیٹ پر بیٹھے ہوئے کریں نا. ہار کر جانے والے، مطلب یا
فارغ ہو جانے والوں کا رونا دھونا کسی کام کا نہیں ہوتا. اور ساری باتوں کے ساتھ میں پھر وہیں پر واپس آؤں گا کہ اصل میں عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کے پاس پاور ہوں گی نہیں ہوں گی, چیف جسٹس صاحب بینچ بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے, چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی سے اپوائنٹمنٹس کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے, چیف جسٹس صاحب کمیشن کی کارروائی کو روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے, آرمی چیف کس نے بننا ہے, اگلا چیف جسٹس کس نے بننا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کس نے بننا ہے. یہ ساری چیزیں ہم 22 کروڑ لوگوں کے لیے نہیں ہیں. ہمارے اپنے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں جو اس حکومت کے آنے سے پہلے بھی تھے, اس حکومت کے آنے کے بعد بھی بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گئے ہیں. 13 ماہ گزر گئے ہیں, حکومت کو کوئی لائحہ عمل دینا چاہیے, کچھ بتانا چاہیے کہ ممکن ہے مسائل, ظاہر مسائل تو ہوتے ہیں نا, وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں لیکن وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے ہو سکتی ہے. 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ 10 ماہ 12 ماہ 13 ماہ, یار کبھی تو ٹھیک ہونا ہے نا, کبھی تو ہمارے لیے کام بتا ہی دیں کہ ہمارے پاس یہ روڈ میپ ہے, یہ ہمارا پلان ہے, ہم اس کے مطابق چلیں گے اور یہ 1 2 3 4 جو مسائل ہیں اس کو ہم یوں حل کر دیں گے اور اتنا ٹائم لگے گا. تو کوئی عوام کا بھی خیال کریں. باقی سارے جھگڑے تو چلتے رہیں گے اور ہم یہ سارے ڈرامے یہ فلمیں جو چل رہی ہیں یہ ہم روز دیکھتے رہیں گے اور اس پہ بات بھی کرتے رہیں گے. لیٹس ہوپ کہ حکومت کچھ مثبت اقدامات اٹھاتے ہوئے ہمارے لیے یعنی عوام کے لیے بھی کوئی کام کرنا شروع کرے. شکریہ.